बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़े अहम वाक़यात हैं। एक वाक़या तो बज़ाहिर उसका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी का उस वाक़े के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरा पर्सनली बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं दुखी हूँ आज, और अभी आपसे बात करके मैं जा रहा हूँ उनके जनाजे में शिरकत करने। अतर मसूद साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम। मैं कुछ यादें आपके से शेयर करूंगा। ज़ाहिर है कि वो मैं जिस तरह कह रहा हूं कि वो आपसे मुतल्लिक़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला है कि हम जो लोगों का ड्यू क्रेडिट होता है, हमारी कौम में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, और ज़िंदा हो तो बिल्कुल ही हम उसका ड्यू क्रेडिट नहीं देते। और जब इंतकाल कर जाए, और जो सहाफ़ी होता है उसने सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के हक़ के लिए गुजारी होती है, और अगरचे वो उसको इफ़्ज़ाना मिलता है, लेकिन एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक जो प्रोफेशनली, या इसको मैं किस तरह करूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक जो सिपाही है वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी का इफ़्ज़ाना लेता है, लेकिन वो जो इफ़्ज़ाना लेता है, वो जो काम करता है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों को उनका कभी ड्यू क्रेडिट जो है वो कभी मिला नहीं, और ना वो सहाफ़ी चाहते होते हैं कि मिले। लेकिन चूँकि मेरे तो वो बुज़ुर्गों की तरह थे, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उनके कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूँ। वो कितने बड़े आदमी थे वो आपको बताऊँ, और ये एक हक़ अदा करने की कोशिश होगी। ज़ाहिर है कि हक़ अदा नहीं हो सकता, लेकिन वो होगी। और दूसरी जो है वो पॉलिटिकल है। ज़ाहिर है कि वी आर पॉलिटिकल एनिमल्स, और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, और वज़ीर दाखिला ने और उनके इरादे क्या हैं वो बता रहे हैं, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो कितना सीरियस ले रही है अदारे के ऊपर जो बेजा तनकीद है उसको, कि वो अपने लोगों को नहीं छोड़ रही। तो इस पर बात करेंगे। और अतर मसूद साहब जो हैं, मेरा उनसे जो पहला वास्ता पड़ा था वो लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा था, कि एक दफ़ा वो लाहौर हाई कोर्ट किसी काम की वजह से आए, और वो उनकी पर्सनैलिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कि उनकी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, वो जो कहते हैं कि बात करने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, वो बड़ा जिसको हम कहते हैं ना कि रोब दबदबा। हालांकि एक सहाफ़ी और रोज़नामा जंग के ग्रुप एग्जेक्टिव एडिटर हुआ करते थे उन दिनों वो। और मुझे याद है कि उनकी जो कह लें कि हैबत उनकी इतनी ज़्यादा थी, उनकी शख्सियत का दबदबा इतना ज़्यादा था कि हम लोग उनसे बात करते हुए हमारी जान जाया करती थी, और फालतू बात वो किया नहीं करते थे। मेरी जो पहली दफ़ा जो उनको देखा ना, मेरी पहली उनकी मुलाकात सिर्फ एक बसरी मुलाकात थी। मैंने बस उनको देखा था और बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी मुझे उनके साथ। फिर वक्त ने मतलब हुआ, चूँकि वो न्यूज़ रूम के आदमी थे, बाहर आना जाना उनका कम था, सोशल वो थे नहीं, बहुत कम सोशल थे, और जिनके साथ उनकी दोस्ती थी बहुत गहरी, और बिल्कुल वो जो लड़कों वाली दोस्ती थी ना, बैठ के कार्ड्स खेलने पूरी रात दोस्तों के साथ उस तरह करके उनका ताल्लुक़ था। और जो यानी एक सहाफ़ी उमूमन जो होता है ना कि अपने जो ताल्लुकात होते हैं उनको कैश कराते हैं, और उन ताल्लुकात को के ज़रिए अब सोसाइटी के अंदर अपना एक दबदबा जमाना, रोब जमाना, कि जी कि मेरे घर में वज़ीर आज़म भी आ रहा है, मेरे घर में फ़लाँ भी आ रहा है, मेरे घर फ़लाँ भी आ रहा है। इस तरह की उनकी जो है, माफ़ी चाहता हूँ, आदत नहीं थी। जब जंग लाहौर से शुरू हुआ उन दिनों की बात है कि मीर शकील उर रहमान, मुझे ये वाक़या उन्होंने ख़ुद बताया हुआ है कि एक कोई गलती चली गई, तो वो कोई मसला था इस तरह का कि वो बड़ा संगीन मसला था, तो वो किसी ऑफिसर के पास जाना पड़ा, या किसी जगह पर किसी अदालत में कुछ इस तरह का मामला था। वो मामला हल करो, इन ब्रीफ केस इनके पास होता था, पुराने दौर की बात है। तो मीर शकील साहब ने भी इनको गाड़ी में बिठाया हुआ और लेके आ रहे हैं। अब इसमें दो बंदों की अजमत है कि दो बड़े लोग जब आपस में जब उनका साबका पड़ता है तो किस तरह बिहेव करते हैं। तो जंग अखबार को बड़ी सुबकी हुई उनकी किसी खबर की वजह से। तो वो जनाब जब वो किसी अदालत से वापस आ रहे थे तो अतर साहब ने
خاموشی کے ساتھ سفر ہو رہا تھا, 2-4 اور لوگ بھی تھے, مطلب ایک سے زیادہ لوگ تھے, 2 سے زیادہ لوگ تھے. تو ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ اوپر مال پہ رہتے تھے, تو ان کا جہاں پر گھر قریب پڑتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ اتار دیں. تو میر شکیل الرحمان صاحب نے, وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, تو انہوں نے نا گاڑی سلو کی اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے کیوں, آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ کہتے سر میں یہاں سے رکشہ وغیرہ لے کے گھر جاؤں گا. اب اطہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ میری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میری نوکری تو گئی ہوں, جس لیول پر معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں تو ختم ہوگی نوکری, تو اب دفتر جا کے کرنا, گھر جانے ہیں. تو جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے پلٹ کے کہا اطہر صاحب آپ کتنے غلط آدمی ہیں, ایک تو آپ نے غلطی کی ہے اور اوپر سے آپ مجھے نخرے دکھا رہے ہیں کہ آپ نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. کہتے سر میں نے تو یہ سوچا ہے کہ بھئی اب آپ مجھے رکھیں گے نہیں, میں نے غلطی اتنی بڑی کی ہے. تو انہوں نے کہا یار غلطی جب کام کریں گے تو غلطی تو ہوگی, آپ نے میرے بارے میں اس طرح کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو کہوں گا کہ جی اب آپ گھر جائیں, تو غلطیاں تو ہوتی ہیں. تو یہ والا ایک واقعہ ہے. پھر جب بڑے میر صاحب جو تھے میر خلیل الرحمان صاحب, جب جنگ لاہور سے شروع ہوا تو جب یہ گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بنے, تو نواز شریف صاحب ان دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے, اور ان سے ملاقات کے لیے گئے. تو جب واپس آ رہے تھے, میر شکیل صاحب بھی تھے, میر خلیل صاحب بھی تھے, اطہر مسعود صاحب بھی تھے. جب وہ میاں صاحب جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن والے گھر سے ان کو رخصت کر رہے تھے, تو میر شکیل صاحب کے والد صاحب میر خلیل صاحب اترے گاڑی سے, اور اتر کے کہا کہ میاں صاحب پنجابی میں, اے تانوں کوئی بھی کام ہوئے نا جنگ دے نال, تے اے اطہر ہے نا منڈا, یہ نال تسی رابطہ کرنا, میرے نال بھی نہیں کرن دی تانوں لوڑ ہے. اخبار جڑا ہے نا یہ قوم دا اخبار ہے, مطلب یہ جو عوامی نمائندے نے انہاں دا پورا حق ہے. تے اگر تانوں لگے کہ کوئی غلط ہویا ہے, تہاڈی گل ٹھیک نہیں گئی, یا تانوں لگے کہ جناب تہاڈے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تسی بالکل ڈائریکٹ اطہر صاحب نال گل کرنی ہے. تو اطہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میر صاحب کا بھی بڑا پن تھا کہ وہ مجھے ایک طرح سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کروا رہے تھے, ورنہ مالک کون اس طرح کرتا ہے. یہ واقعات ہیں اس طرح کے. پھر ان کو خمیازے بھی کئی بھگتنے پڑے, کیونکہ وہ خبر لگانے سے چوکتے نہیں تھے. جنگ اخبار کی تربیت کچھ اس طرح کی ہے, اور جو کہہ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک وقت آیا خلاف ہو گئے تھے جنگ کے بھی, اطہر صاحب کے بھی. اطہر صاحب کا جو 10 سال کا بیٹا تھا اس کے اوپر کلاشن کوف ڈالی گئی تھی. تو اطہر صاحب کی جو یادیں ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں. ایک دفعہ یہ اظہر سہیل صاحب ان کے بڑے بھائی تھے, تو اظہر سہیل صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی یاد اللہ تھی, اور وہ ایک ان کا مزاج اس طرح کا تھا کہ وہ بالکل پارٹی ٹائپ ہی تھے. تو وہ اے پی پی کے بھی چیف ایگزیکٹو رہے تھے. تو وہ جناب ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو مطلب وہ پہلا دور ہوتا تھا نا کہ جی کہ جب حکومت آتی تھی تو مخالفین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. تو بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر جب دوبارہ بنی تو مقدمات چل رہے تھے, ابھی وہ جیل میں ہی تھے, اس طرح کا کوئی سین تھا. تو بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر کے طور پر ان کے گھر آئیں, اور اطہر صاحب چونکہ گھر کے بڑے تھے تو کہہ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فلاں کو وکیل کریں, یہ کریں وہ کریں, اس طرح کر کے بات کی. تو اطہر صاحب نے بلنٹلی کہا, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ مجھے بہتر پتہ ہے مس پرائم منسٹر, آپ پریشان نہ ہوں, اگر میں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے کیا کرنا ہے. تو جو صادق صاحب ہوتے تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری بے نظیر بھٹو صاحب کے, جب بے نظیر بھٹو رخصت ہو گئیں تو صادق صاحب نے کہا یار جدوں بادشاہ گھر آئے نا ڈاڈے تے پھر کوئی فائدہ چکیدا ہے, بادشاہ نوں تانے نہیں دیتے ہوندے. تو اس طرح کر کے انہوں نے بات کہی. تو میں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بطور صحافی اور پاکستان کے سب سے بڑے صحافتی ادارے کے وہ ایڈیٹر تھے اور گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے, انہوں نے اپنے عہدے کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا تھا, اپنے جو تعلقات ہوتے تھے ان کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا تھا. آپ کو ان کی تصاویر جو ہیں وہ عموماً ہوتا ہے نا, میں نوں کوئی مل گیا نا کوئی جناب کوئی وزیر وزیر, میں بھی جگہ تے تصویراں لاواں گا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کبھی اس طرح کی, آج بھی ہم ان کی جو فیس بک کی وال ہے وہاں پر دیکھ رہے تھے تو صحافی کارکنوں کے ساتھ ان کی کچھ تصویریں ہیں.
کسی بڑے سیاستدان کے ساتھ ان کی کوئی تصویر نہیں ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ بڑے باکردار آدمی تھے، بڑے زبردست آدمی تھے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا، مطلب وہ ایڈیٹر تھے، روزنامہ جنا آیا تھا، تو وہاں پر ملک ریاض صاحب کے ساتھ میری بڑی ان دنوں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. تو لاہور سے جب اخبار نکالنا تھا تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، تو میں نے اطہر صاحب کا کہا کہ جی ان سے بڑا نام ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے جناب اطہر صاحب کو رکھا، بڑا اچھا چلایا اخبار، لیکن وہ پھر چند ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اطہر صاحب چھوڑ گئے تھے جنا اخبار کو، تو لہٰذا وہ چل نہیں سکا. تو مطلب میں نے اگر کسی ایڈیٹر کے ساتھ کام کیا ہے، ایڈیٹر کیا ہوتا ہے یہ اطہر صاحب ہی تھے. پاکستان کے بڑے بڑے صحافی، آپ یو نیم اٹ، آپ خوشنود علی خان، آپ ضیاء شاہد، آپ حامد میر صاحب، آپ سہیل وڑائچ صاحب، کوئی نام لے لیں آپ، کوئی نام، وہ آپ کے ہاتھ کا اپوائنٹی ہے. آپ نے یعنی اطہر مسعود صاحب نے اس کو انٹرویو لے کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ان کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے صحافی ہیں اس وقت پاکستان کے، جنہوں نے ان کی زیر ادارت کام کیا ہے. میں نے ان کی زیر ادارت کام کیا ہے. پولیٹیکل سائنس کیا ہے، یہ اطہر صاحب نے ہم رپورٹروں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ ہمیں جو خبر مطلب جو بول رہا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ کس طرح اس کو سمجھنا ہے. یہ اطہر مسعود کے صاحب کے سکھائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے وہ فارمولے ہیں جو انہوں نے گر سکھائے ہوئے ہیں، وہ اچھے برے. اب یہ ہم پہ تھا، ہم نے کتنا سیکھا کتنا نہیں، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 9 مارچ 2007 جب افتخار چوئی صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے معزول کیا، تو میری ڈیوٹی لگی تھی کہ تم نے نا وہ کلر ایڈیشن بنانا ہے. تو میں نے کلر ایڈیشن بنایا. تو اطہر صاحب گھر جا چکے تھے، وہ ٹائم پہ گھر چلے جایا کرتے تھے، اخبار فون پہ رابطے میں رہا کرتے تھے. یہ ان کے وہ مینیجریل سکل کا لیول یہ تھا. تو خبریں ان کے ٹپس پہ ہوتی تھیں، کس کو لیڈ لگانا ہے، کس کو سپر لیڈ لگانا، کیچ لائن کون سی نکالنی، یہ وہ ایک چیز. تو وہ انہوں نے جو ہے مجھے یاد ہے آج بھی، میں سرخی کچھ اور نکالنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سرخی یہ نکالو کہ افتخار چودھری مقابلہ کریں گے یا گھر چلے جائیں گے. اب یہ اس دن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سرخی کی، لیکن وہ پھر بعد میں یعنی ثابت ہوا کہ اصل ایشو وہی تھا، اصل سوال وہی تھا جس کی انہوں نے سرخی نکالی تھی. اور بھی بڑے ان کے کارنامے ہیں، کمال کے آدمی تھے، کمال کے آدمی. چیزوں کو ٹالریٹ کس طرح کرنا ہے ان پہ ختم تھا. اگر آپ غلطی کر کے بطور رپورٹر یا نیوز ایڈیٹر آپ غلطی کی ہے اور آپ نے جا کے مان لیا ہے کہ جی سر آئی ایم سوری، تو بات وہ پیپرز کے ذریعے کرتے تھے، ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کیا کرتے تھے کہ مطلب بندہ بھاگ نہیں سکتا تھا غلطی کر کے. اگر آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے جا کے سر جی سوری غلطی ہوگی، اگلی وہ بات نہیں کیا کرتے تھے. اگر آپ نے ان کے ساتھ سینگ پھنسانے شروع کر دیے تو پھر وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے جب جنا اخبار لانچ ہونا تھا تو انہوں نے سب پورے اسٹاف کو کی میٹنگ کال کی اور کھڑے ہو کے 3-4 جملوں میں پوری وہ انہوں نے تقریر کر دی، خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ یار کہ دنیا بھر میں جو سب سے تیز ترین لوگ تصور کیے جاتے ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں، اور صحافیوں کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو یہ بات یونیورسل ہے. تو آپ نے مجھے بیوقوف نہیں بنانا کیونکہ میں آپ سے زیادہ تیز ہوں، اور میں تیز ہوں اسی لیے آپ لوگوں کا ایڈیٹر ہوں. تو وہ بڑی بات دل کو لگی. خیر بڑے واقعات ہیں، لیکن پھر گاہے بگاہے وہ میں آپ کے حضور پیش کرتا رہوں گا. پھر وہ مجھے یاد ہے بڑی ٹیکنیکل باتیں اور طرح کی ہیں، وہ آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہوں گی. تو خیر اطہر مسعود صاحب جو تھے وہ ایک عہد کا نام تھا جو آج اللہ کو پیارا ہو گیا، سب نے اس دنیا سے جانا ہے. اور وہ 70 سال کی عمر میں ماشاءاللہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خاص طرح کی طمانیت تھی، اور 70 سال کی عمر میں بھی وہ نوجوان لگتے تھے، فٹ تھے. عارضہ قلب پتہ نہیں کب ان کو لاحق ہوا. اب جنگ کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کس مطلب وہ دفتر میں نہیں آیا کرتے تھے، گھر بیٹھ کے کام کیا کرتے تھے. وہ بیسیکلی ایک ایڈوائزر والا رول تھا ان کا. اور جس طرح ان کی سوشل لائف نہیں تھی، آخری بار میری ان سے ملاقات
محترم ریاض شاکر مرحوم صاحب جو جنگ اخبار کے کوٹ رپورٹر تھے جیو کے بھی، ان کے انتقال پر ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ پیچھے سے آیا اور مجھے کہا کہ جوٹی دار چلا گیا. تو خیر بڑی تکلیف والی بات ہے. تو اطہر مسعود صاحب جو ہیں وہ ہماری یادوں میں زندہ رہیں گے، تاریخ میں زندہ رہیں گے. صحافت کی اگر کبھی کہیں تاریخ لکھی جائے گی تو ان کو ہم جو ہے نا وہ صحافت کا جرنیل کہا کرتے تھے ہم لوگ. تو اور جرنلزم کا جن بھی ان کو کہا جاتا تھا. وہ اتنے زبردست آدمی تھے، اتنی ان کی گرپ ہوتی تھی. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہیں پر بات ختم کر دوں، لیکن چونکہ آپ کے یہ انٹرسٹ کی بات نہیں تھی، میں نے اپنا ایک حق تھا جو ادا کرنا تھا وہ، کیونکہ پاکستان میں صحافیوں کو ان کا ڈیو کریڈٹ نہیں ملتا. تو میری یہ کوشش تھی کہ یہ چند الفاظ اطہر صاحب کے لیے میں ضرور کہوں. تو رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے عہدہ سنبھالتے ہی جو ٹویٹ کیا ہے وہ ہے کہ آپ اب سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے. مجرم 4 سال ملک پر مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بے گناہوں کو عزت دی اور سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ آج عوام کو دکھا دیا ہے. دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے. اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے. لیں کہانی گئی مقتقل گیا ٹھوک. مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں جس تعصف جس خوف کا اظہار کر رہے تھے جو انہوں نے کراچی میں جلسہ کیا، ان کی جو ٹون میں نے پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی لو ٹون میں تھے. وہ تندی جو ہوتی ہے نا، ایک وہ اکڑ، وہ تکبر، وہ غرور، وہ ان کی جو کہتے ہیں نا جی گفتار کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ غائب ہو چکا تھا. وہ جو اپنا نیریٹو ہے اس کو اب ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ مینوں ہاتھ نہ لانا، میرے نال بہ کے گل کر لو، مجھے جیل نہ ڈالیے گا، یہ ہے وہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جان کی خلاصی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر داخلہ، وہ اس پوزیشن کے اوپر موجود ہیں جس پوزیشن کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا کہ اگر کوئی پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ یا کمانڈ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، فوج کے اندر کوئی پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ کام جو ہے وہ حکومت وقت کا ہوتا ہے کہ وہ باز پرس کرے، وہ قانون کو حرکت میں لائے، وہ انکوائری کرے، پھر جو بھی ہوتا ہے عدالت میں کیس چلنا ہے، کیا ہونا ہے. یہ کام جو ہیں یہ فوج کے نہیں ہیں، یہ حکومت وقت کے کام ہے. کیونکہ فوج حکومت وقت کسی بھی حکومت کا ایک پارٹ ہوتی ہے، وہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتی. تو ہم تو نہیں کر سکتے، نہ ہم جا کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات اور پھینکے گئے گند کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ کام تو حکومت وقت کا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ یا کمانڈ کے اوپر جس طرح کا گند اچھالا جا رہا ہے اور جس طرح کے وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، پھر وہ جعلی ٹویٹ ٹرینڈ بنا کے چلائے جا رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کس نے دیکھنے ہیں؟ وہ وزیر داخلہ نے دیکھنے ہیں. وزیر داخلہ وہ جس کے اوپر پتہ نہیں 20 کلو کے کتنی ہیروئن جو تھی وہ پچھلی حکومت نے ڈالی تھی، اور جس کا ایک دھلے کا، 1 انچ کا، ایک ٹکڑا ثبوت کا وہ پاکستان کی قوم کسی عدالت، کسی قانونی فورم کے اوپر ظاہر نہیں کر سکی. ٹھیک ہے جی، نہ وہ ویڈیو اللہ جانتا ہے سے لے کے وہ والے جو کہا کرتے تھے نا وہ افریدی صاحب، شہریار آفریدی صاحب، کہ اللہ کو جان دینی ہے، تو وہ اللہ کو جان دینی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کہ ویڈیو ہے، میں پتہ نہیں کس کی قسم کھا کہتا ہوں کہ فلاں. ایک دن کے لیے انکوائری نہیں ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے، جتنی دیر وہ ان کو جیل میں رکھا گیا. جیل کیا تھا؟ اس کو آنڈا کہتے ہیں. وہ ایک اتنا سا، وہ ایک دائرہ سا ہوتا ہے، اسی میں آپ نے سونا ہے، اسی میں آپ نے بیٹھنا ہے. بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے کہ آدمی وہ پوری طرح نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ پوری طرح بیٹھ سکتا ہے. تو بڑی جو ایک بیمار آدمی کو، دل کے پیشنٹ کو، ان کا بائی پاس ہو چکا ہے اور بھی ان کو کئی عارض لاحق ہیں، تو ایسے شخص کو جیل میں رکھنا اور بے گناہ جیل میں رکھنا کہ نہ کسی سی ٹی وی فوٹیج بنی، نہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس تھی ANF اس نے بنائی کوئی فوٹیج. تو وہ جو ہے اگر وہ یعنی اس طرح کا بندہ جو ہے اگر وہ قانون پر بھی عمل کرنے پر آئے
انتقام نہ بھی لے تو پھر وہ قانون پر پورا عمل ضرور کرتا ہے. تو یہ جو گھڑی کے معاملات ہیں، تحائف کے معاملات ہیں، یہ بڑی چھوٹی بات ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو اصل جو ان کے اوپر جو آ کے گرنا ہے نا، جو دیوار گرنی ہے، وہ دیوار ہونی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی مورلائز کرنے کی دیوار، یا پروپیگنڈا کی دیوار، یا جو انہوں نے پروپیگنڈا پاکستان کے اداروں کے خلاف کرنا شروع کیا ہوا ہے. اصل جرم عمران خان صاحب کا وہ ہے. یا پھر وہ جو جرم یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹریڈیشن ہو جائے ان کی، وہ عارف نقوی والے کیس میں امریکہ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ کسی کے لیے قانون میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، گھڑی والے سارے جیل میں جائیں گے. تو پاکستان کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے. یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا. اذان بھی ہونی شروع ہو گئی، تو فی الوقت اجازت دیں. اللہ حافظ.